Welcome to CompShare Security Plus certification. This is SY0601 complete training course. We are covering module number 2. Module number 1 हम लोग already पूरा complete कर चुके हैं, वो आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं. आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 2 में वो वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग है. सो लेट्स स्टार्ट. ये हमारा प्लान है फॉर मॉड्यूल 2. 8 सब कैटेगरीज़ हैं. सिक्योरिटी इन एंटरप्राइज एनवायरनमेंट हम कवर कर चुके हैं. आज हम वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग समझने की कोशिश करेंगे और बारी बारी हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. नाउ जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब के की टर्म्स मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोग वो रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आसानी हो. काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. और काइंडली लीव ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ताकि हम लोग इसे कुछ इम्प्रूव कर सकें. अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम लोग डिफरेंट चीज़ों को आज देखेंगे. इसके अंदर हमारे पास आती हैं बहुत सारी सर्विसेज जो कि क्लाउड के थ्रू हम ले सकते हैं. अब उसके अंदर पहले समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या. क्लाउड कंप्यूटिंग है डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग एट्सेट्रा. जो भी सर्विसेज हम क्लाउड में अपनी होस्ट कर सकते हैं किसी भी सर्विस को यूज़ करते हुए, वो गूगल का क्लाउड हो सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड हो सकता है, वो VMware का हो सकता है, वो ओरेकल का हो सकता है. हम अपनी सारी सर्विसेज जो भी वहाँ पे होस्ट करें तो वो हमारी सारी एनवायरनमेंट एक क्लाउड एनवायरनमेंट कहलाती है. अब हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की क्यों ज़रूरत होती है? ज़रूरत इसलिए है कि अब अगर आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक डेटा सेंटर है, उसे रन करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल्स चाहिए, आपको फिर वहाँ पे कूलिंग चाहिए, आपको हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको बैकअप चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको अप्लायंसेस चाहिए, फायरवॉल्स वगैरह, बैकअप्स हैं, पैचेस हैं, अपडेट्स हैं, लाइसेंसिंग है. इट्स ए लॉट ऑफ कॉस्ट इन ऑर्डर टू रन ए डेटा सेंटर. नया कंसेप्ट ये है कि हम किसी भी क्लाउड सर्विस को पैसे पे करते हैं, वो हमें वो सर्विसेज वर्चुअली प्रोवाइड कर देती हैं. इसका मतलब होता है कि जब हम उनसे वो सर्विसेज ले रहे हैं तो हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि उसकी सिक्योरिटी कौन देखेगा, बैकअप्स कौन मेंटेन करेगा, अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, रीचेबिलिटी क्या है, कंट्रोल. और कल को अगर उसको आपने एक्सपेंड करना है तो इट्स फेयरली सिंपल इन ए क्लाउड एनवायरनमेंट एज़ कम्पेयर टू इन ए फिज़िकल एनवायरनमेंट. अब फिज़िकल एनवायरनमेंट में अगर आपके सर्वर्स ऑब्सोलीट हो गए, आपको उन्हें अपग्रेड करना है तो यू विल हैव टू पे लॉट ऑफ अमाउंट. आप नया हार्डवेयर परचेज़ करेंगे, फिर डेटा माइग्रेशन होगी, यानी इट टेक्स ए लॉट ऑफ मनी. क्लाउड बेस्ड सर्विस के अंदर क्या है कि क्लाउड बेस्ड सर्विस के अंदर आप जितने पैसे उन्हें देंगे, उन्हें कहेंगे कि ओके ठीक है, मेरा ये पीक पीरियड चल रहा है, इसके बीच में मुझे ज़्यादा रैम चाहिए, अपने सर्वर्स के ऊपर ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, कंप्यूटिंग पावर वगैरह. आप सिर्फ उस टाइम के लिए पे करेंगे टू द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. और जब आपकी वो श्रिंक कर जाएगी रिक्वायरमेंट अगेन कि अब आपका पीक पीरियड ख़त्म हो गया, यू विल कम बैक टू योर नॉर्मल टियर. तो इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी. जब हम एक्सपेंड करते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट, उसकी हम पेमेंट कर देते हैं. जब हम वापस आ जाते हैं तो हमें नॉर्मल बिलिंग साइकिल स्टार्ट हो जाता है. अब उसके अंदर हमने कैटेगराइज़ किया है क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफरेंट कैटेगरीज़ में, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होती है कि प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, स्टोरेज वगैरह जो भी हमने एक क्लाउड सर्विस पे होस्ट की हुई है, वो सर्विस हमें वहाँ से मिलती है. अब जो कस्टमर्स होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड उन्हें होती हैं और उन्हें इस चीज़ को बिल्कुल भी दे मस्ट नॉट बी वरीड अबाउट कि एक्चुअल होस्टिंग किधर है, वो किस तरह चल रही है, बैकअप्स कैसे मेंटेन होंगे और ये सारी चीज़ें. हमारे पास लिमिटेड कंट्रोल होता है उसके ऊपर क्योंकि सर्विसेज आर मैनेज्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर. हमें अवेलेबिलिटी मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है, हमें वनरेबिलिटी के बारे में नहीं फ़िक्र होती कि पैचेस अप्लाइड हैं कि नहीं, प्राइवेसी ऑफ आवर डेटा क्या है. मल्टी टेनेंसी का मतलब होता है कि अगर एक सर्विस के ऊपर डिफरेंट और सर्विसेज भी होस्टेड हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक शेयर्ड होस्टिंग सर्विस लेते हैं वेबसाइट होस्ट करने के लिए किसी भी वेब सर्वर के ऊपर या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ, तो उन्होंने एक सर्वर के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स होस्ट की हुई होती हैं.
اسی طرح ایک کلاؤڈ سروس پرووائڈر بھی اپنی سروسز بہت ساری ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے ایک کلاؤڈ سروس کے اوپر. ناؤ ان کے پاس بہت کلیئر انڈیکیشنز، ڈسپلنز، رولز اینڈ ریگولیشنز، پرائیویسی، ڈیٹا پروٹیکشن، سارے رولز انفورسڈ ہوتے ہیں تاکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی اور کسٹمر کو نظر نہ آئے. یہ جو فیچر ہے جس کے اندر ہم بہت سارے ڈیفرنٹ کسٹمرز کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آن اے سنگل سرور، از کالڈ ملٹی ٹیننسی. اب اس کے اندر ڈیٹا اونرشپ ہر ایک کی الگ ہوتی ہے، آپ کو کنٹرول کے ڈیٹا کے اوپر کتنا ہے وہ سارے ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اب پلیٹ فارم ایز اے سروس ہوتا ہے، اٹس پرووائڈنگ دی کمپیوٹنگ ریسورسز لائک آپریٹنگ سسٹم ہے، پھر اپلیکیشن ہے، اسٹوریج، ڈیٹا بیس، یہ ساری سروسز بھی ہمیں انٹرنیٹ پہ ملتی ہیں. اب اس کے اندر کسٹمرز جو ہیں وہ سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں، اگین انہیں کوئی ہوسٹنگ کی پرابلم نہیں ہوتی. کسٹمرز میں ہوسٹ اینڈ ڈپلوائے اپلیکیشنز اینڈ پروگرامز ڈیولپڈ یوزنگ دی پرووائڈر ٹولز. ناؤ یہ ڈفرینس ہے اس کے اندر سیس اور پیس کے اندر. پیس کے اندر کیا انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا، جیسے گوگل کا پلیٹ فارم ہے یا وی ایم ویئر کا ہے یا اوریکل کا ہے، ہر ایک کے اپنے ایک سیٹ ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ اپنی اپلیکیشنز ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ہوسٹ کر سکتے ہیں. جب آپ ان کے ٹولز یوز کرتے ہوئے کوئی بھی اپلیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر ہوسٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے اوپر ان ساری اپلیکیشنز کی کنفیگریشنز اور کنٹرول آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ اسے کس طرح رن کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کیا فیچرز ہوں گی، کبھی بھی آپ اسے اپڈیٹ کرنا چاہیں گے، ریموو کرنا چاہیں گے. ان ساری سروسز کے لیے آپ کو سروس پرووائڈر سے کانٹیکٹ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ آپ کی اپنی اپلیکیشنز ہیں اور سارا کنٹرول آپ کے پاس خود ہوتا ہے. اگین اس کے اندر ہمارے پاس اویلیبلٹی ہوتی ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، پرائیویسی اینڈ ملٹی ٹیننسی، ڈیٹا اونرشپ، اور یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے انفراسٹرکچر ایز اے سروس. اب انفراسٹرکچر ایز اے سروس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا آپ کو بیئر میٹل ایک ریسورس پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیتے ہیں. اب آپ کے اوپر ہے آپ کون سے آپریٹنگ سسٹمز ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کس طرح کی نیٹ ورکنگ ڈالنا چاہتے ہیں، کیا چیزیں ہوں گی، وہ سارا کچھ آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ اسے کس طرح اپنے پورے سیٹ اپ کو سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ اپنے ایک فزیکل انفراسٹرکچر کے اندر کرتے ہیں. آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے اپنے آپریٹنگ سسٹم کا، اپلیکیشنز اور اسٹوریج جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا کنٹرول آپ کے پاس آ جاتا ہے. اس کے اندر اویلیبلٹی، مینٹیننس اور ونربلٹی مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں پرووائڈڈ ہوتی ہیں بائی دا ہوسٹ. اب اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آگے کہ کلاؤڈ کے ڈفرینٹ ڈپلائمنٹ ماڈلز کیا ہوتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس جو بیسک ماڈلز ہیں وہ 4 ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. پبلک کلاؤڈ ہے، کمیونٹی کلاؤڈ ہے، پرائیویٹ کلاؤڈ ہے اور ہائبرڈ کلاؤڈ ہے. پبلک کلاؤڈ ہوتا ہے جو کہ اوپن ہے سب کے لیے، آپ نے ایک سروس لی ہے، پبلک یوز کے لیے ہوتا ہے. اگین لوکیشن بیسڈ ملٹی ٹیننسی ہوتی ہے. لوکیشن بیسڈ ملٹی ٹیننسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو کین چوز کہ آپ کس ریجن میں اپنے سرور کو یا اپنی سروسز کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک گلوبل کمپنی نہیں ہے، وہ صرف ایک اسپیسیفک کنٹری کے اندر اپنی سروسز چاہتی ہے، تو وہ صرف پروویژن کرے گی اپنے پبلک کلاؤڈ کو ان دیٹ ریجن. کمیونٹی کلاؤڈ ہے از ایکسکلوسیولی فار اے ویل ڈیفائنڈ گروپ، کہ ایک گروپ ہے اس کے اندر آپ اپنی سروسز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی سروسز ایک کنٹری سے آپریٹ ہو رہی ہیں، کنٹری بی سے بھی ہو رہی ہیں، اس کے اندر ملٹی ٹیننسی بھی تو ہوگی، لیکن آپ کی جو چیزیں ہوں گی وہ سیپریٹ رہیں گی فرام ادر پیپل. پرائیویٹ کلاؤڈ ہوتا ہے، پروویژنڈ ہوتی ہے فار اے سنگل آرگنائزیشن. آپ کہتے ہیں میں اپنا کمپلیٹ انفراسٹرکچر کلاؤڈ میں شفٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے اندر میرے پاس سارا کنٹرول ہونا چاہیے، تو وہ ڈیڈیکیٹڈ کلاؤڈ ہوگا جو کہ صرف آپ کے لیے ہوگا. اب بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو کہ پرائیویٹ کلاؤڈ یوز کرتی ہیں، لیکن ان کی کچھ سروسز ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ پبلک کے لیے اوپن رکھنا چاہتی ہیں. جیسے ایک پرائیویٹ کلاؤڈ ہے وہ ایکسکلوسیولی فار یور اون امپلائیز کے لیے ہوگا، لیکن ہائبرڈ کلاؤڈ جو ہے اس کے اندر ہم تھرڈ پارٹی اور فورتھ پارٹی جو ہمارے سپلائرز یا کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپلیکیشنز ہم اپنے ہائبرڈ کلاؤڈ کے اوپر رکھتے ہیں جو کہ مکسچر ہوتا ہے پبلک اور پرائیویٹ کلاؤڈ. اب کیونکہ یہ مکسچر ہے تو اس کے اندر کمیونیکیشن جو ہوتا ہے وہ انکرپٹڈ چینلز کے تھرو ہوتا ہے، اور ہم ایک پورٹیبلٹی ہمیں اپلیکیشنز کی مل جاتی ہے کہ کون سی ہم یہاں پہ رکھنے چاہتے ہیں اوپن کلاؤڈ کے اوپر، کون سی ہم ایک کلوز کلاؤڈ کے اندر رکھنا چاہتے ہیں. اس طرح ہم اپنی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کلاؤڈ کے اندر کہ کلاؤڈ ایکسیس سیکیورٹی بروکرز کیا ہوتے ہیں اور انہیں ہم کس طرح یوز کرتے ہیں. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہم نے
پہلے ایک چیز کور کی تھی جس کے اندر ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ ایک بروکر بیچ میں ہوتا ہے جس کے تھرو ہم لوگ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جب ایک کلاؤڈ سروس لیتے ہیں تو آپ کی جو سروسز ہیں وہ شیڈو آئی ٹی کے تھرو آپ کے لوکل انفراسٹرکچر کے تھرو نکل کے کلاؤڈ بیس سروسز کے اوپر چلی جاتی ہیں. اب اس کے اندر پرابلم کیا آ رہی تھی کہ جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ کہیں بائی پاس تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں اوتھینٹیکیشن بائی پاس تو نہیں ہو رہا, کہیں سیکیورٹی پالیسیز بائی پاس تو نہیں ہو رہی. ان ساری چیزوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں CASB وچ از اے سیکیورٹی بروکر, جو کہ ایک فزیکل اپلائنس بھی ہو سکتی ہے, ورچوئل بھی ہو سکتی ہے, کلاؤڈ سروس, جو ہمیں اوتھینٹیکیشن اور انکرپشن وغیرہ کو دیکھتا ہے کہ جو سروسز آپ کی لوکل یوز ہو رہی تھی جب وہ کلاؤڈ کے اوپر جائیں گی تو انہیں ہم کن پالیسیز اور پروسیجرز کے تھرو ویریفائی کریں گے اور وہ اس کے تھرو اوتھینٹیکیٹ ہوں گی. اٹ ایکٹس لائک اے پراکسی ایز اے آٹو ڈسکوری. وہ دیکھے گا کہ کون سی سروسز آن لائن جا رہی ہیں, کون سی لوکل ہیں, اس کے اوپر کیا پالیسیز انفورس ہو رہی ہیں. اس لیے ہمیں کلاؤڈ ایکسس سیکیورٹی بروکر چاہیے ہوتا ہے بیچ میں. اس چیز کو سالو کرنے کے لیے اور سیکیورٹی میکانزم آف اے پبلک, پرائیویٹ اور ہائبرڈ کلاؤڈ کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک نئی چیز نکالی ہے جسے سیکیورٹی ایز اے سروس کہتے ہیں. اٹس اے ڈیلیوری مینیجڈ سیکیورٹی سروسز فار پبلک کلاؤڈ, پرائیویٹ کلاؤڈ اور ہائبرڈ کلاؤڈ. یہ ایک سنگل سویٹ آف سلیوشن ہے. اٹ ڈز ناٹ ریلائڈ on cloud services provided by the cloud service providers. It includes encryption ہے, پھر ڈیٹا لاس پریونشن ہے, مانیٹرنگ ہے, میلویئر ہے, پھر فائر والز ہیں, فلٹرنگ ہے, پالیسیز ہے, ای میل سیکیورٹی, انٹروژن ڈیٹیکشن, اوتھینٹیکیشن ایٹسیٹرا, یو نیم اٹ. یہ ایک سنگل سلیوشن ہے. آپ اسے کسی بھی پبلک کلاؤڈ, پرائیویٹ کلاؤڈ یا ہائبرڈ کلاؤڈ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اور یہ اسٹینڈ الون آپ کو ہر قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا. اب آن پریمیسز یا کلاؤڈ سروس کے اوپر اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے بیفور ویل ٹیک اے ڈیسیجن کہ ہم ایک کلاؤڈ سروس کے اوپر شفٹ کر جاتے ہیں. اب ہر آرگنائزیشن کے ڈیفرنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, ان کی اپنی لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ ساری آپ کو نوٹ کرنی ہوں گی. جیسے موسٹ آف دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہوسٹ دی اسٹوڈنٹ ریکارڈز ان دا کلاؤڈ. آپ باقی سروسز کلاؤڈ پہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے ڈیٹا بیسز, آپ کی اپلیکیشنز, اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ کو لوکل رکھنی پڑیں گی. اسی طرح کچھ ڈیٹا پریونشن لاز ہوتے ہیں. US کے لاز الگ ہیں فار ڈیٹا, کس طرح کا ڈیٹا آپ مینیج کر سکتے ہیں. آرگنائزیشنز جو کہ کلاؤڈ سروس پرووائڈر ہے وہ بیک اپ کرے گا کہ نہیں. تو بعض اوقات ہم کچھ سروسز ایسی ہوتی ہیں کہ دو وی آر آپریٹنگ ان یونائٹڈ اسٹیٹس, لیکن ہم اپنی سروسز کو انڈیا میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں وہاں پہ جو کلاؤڈ بیس سروسز ہیں وہاں ہوسٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز فار ڈیٹا ہینڈلنگ آر ناٹ ایز well defined or they are not as strict as in United States. So it depends where you want to host. جب ہم ایک کلاؤڈ بیس سروس کو جیسے امیزون ویب سروسز وغیرہ کے اوپر ہم کوئی بھی سروس ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اوکے آپ کی مین سروس ہوسٹڈ یہاں پہ ہوگی, لیکن آپ اس کا جو ریپلیکا ہے یا اس کی جو کاپی ہے وہ آپ کس کنٹری میں ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ پنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس فار ایگزامپل اگر آپ بیسڈ ہیں ان یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یو وانٹ ٹو ہوسٹ ان انڈیا تو اس کا پنگ رسپانس کتنا ہے, آپ کی کتنی ریچیبلٹی ہے, رسپانس ٹائم کتنا ہے, وہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اب انفراسٹرکچر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایویلیویٹ دی انیشل اینڈ آن گوئنگ کاسٹ, کہ اگر آپ کی ابھی کاسٹ کتنی آ رہی ہے, آن گوئنگ کاسٹ کتنی آئے گی. اگر آپ ایک لوکلی فزیکل انفراسٹرکچر ہینڈل کر رہے ہیں اس کی کتنی کاسٹ آ رہی ہے ان اے ایئر, اور اگر آپ ایک کلاؤڈ بیس سروس کو ہوسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کیا آ رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی. اویلیبلٹی کتنی آپ کو چاہیے ہے, کیا آپ اپنی ساری سروسز آن لائن کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا آپ اپنی پارشل سروسز اویلیبل کریں گے. اگر آپ کی آن لائن سروسز رک جاتی ہیں تو آپ کا بزنس کس طرح افیکٹ ہوگا, جسے ہم ڈیزاسٹر ریکوری اینڈ بزنس کنٹینیوٹی میں دیکھتے ہیں. تو یہ سارے ماڈلز ہم دیکھیں گے کہ ہم کس حد تک اپنے کسٹمرز کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں. سیکیورٹی از اے پرائم کنسرن. آپ کس طرح کی چیزیں آن لائن دینا چاہتے ہیں, کون سی سروسز آپ آن پریمیسز رکھنا چاہتے ہیں, کس کو ایکسیس ہوگی, کس لیول تک ایکسیس ہوگی, یہ ساری چیزوں کو ہم سیکیورٹی کے اندر دیکھتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس ایک نیا کنسیپٹ آیا ہے جسے ہم کہتے ہیں
اینی تھنگ ایز اے سروس، کیونکہ اتنی تیزی سے سروسز بڑھ رہی ہیں، ہر چیز کا ایک نیا نام آ رہا ہے، ٹیلی فون ایکسچینجز آن لائن ہو گئی ہیں، ورچوئل ڈیسک ٹاپس ہو گئے ہیں، ڈیزاسٹر ریکوری ہو گئی ہے. تو جو بھی چیز ایکس کے کیٹیگری کے اندر آتی ہے، اٹ کوڈ بی اینی کائنڈ آف کلاؤڈ بیس سروس وچ کوڈ بی رینڈرڈ ٹیلرڈ ٹو یور بزنس انوائرمنٹ، اسے ہم ایکس اے اے ایس کہہ دیتے ہیں. جیسے ڈیسک ٹاپ ایز اے سروس ہو گئی، ڈیزاسٹر ریکوری ایز اے سروس ہو گئی، نیٹ ورک ایز اے سروس ہے، کمیونیکیشن ایز اے سروس ہے، یا پھر ہمارے پاس ڈیٹا بیس ایز اے سروس ہے جہاں ہم ڈیٹا بیسز کو اپنے کلاؤڈ بیس سروسز کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں. اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ورچوئلائزیشن ایکچولی کیا ہے. ورچوئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہم ایک ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں ٹو ورچوئلائز آور ایکچوئل ہارڈ ویئر انٹو ملٹیپل انڈیویجول مشینس. نام سے بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ورچوئلائزیشن کیا ہے. اٹس نتھنگ بٹ میکنگ اسمال کمپوننٹس آف یور اوریجنل ہارڈ ویئر، یا جو آپ کا اوریجنل ہوسٹ ہوتا ہے. اب ہوسٹ مشین کے اوپر بھی بیسڈ کر کے ہم ورچوئل مشینز بنا سکتے ہیں، اور ہم وداؤٹ ریلائنگ آن دی ہوسٹ مشین بھی ورچوئلائزیشن کر سکتے ہیں. اس کے اندر کیٹیگری ٹائپ 1 ہوتی ہے اور ٹائپ 2 ہوتی ہے، وہ آگے ہم کور کریں گے. لیکن ورچوئلائزیشن صرف یہ ہے کہ ایک سمپل انوائرمنٹ کے اندر آپ کا پی سی ہے، بہت پاورفل ہے، اس کے اوپر 32 گگز آف ریم ہے، آپ کا زیون پروسیسر لگا ہوا ہے، اسٹوریج آپ کے پاس اچھی بڑی ہے، تو آپ کہتے ہیں اوکے آئی وانٹ ٹو ورچوئلائز ڈفرینٹ مشینز یوزنگ مائی اون آپریٹنگ سسٹم. تو آپ یوز کریں گے سافٹ ویئر جیسے ہائپر وی سافٹ ویئر ہے پرووائڈڈ بائی مائکروسافٹ، جو کہ ونڈوز پروفیشنلز کے اندر آپ کو مل جاتا ہے، یا پھر آپ وی ایم ویئر ورک اسٹیشن پروفیشنل یوز کر سکتے ہیں، یا وی ایم ویئر پلیئر یوز کر سکتے ہیں، یا ورچوئل باکس یوز کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ٹولز اویلیبل ہیں ٹو ورچوئلائز دی انوائرمنٹ. آپ کا بیس جو ہوسٹ آپریٹنگ سسٹم یا ہوسٹ جو مشین ہے وہ پاورفل ہونی چاہیے ٹو رن ورچوئل مشینز آن یور اون کمپیوٹر. اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ پراپرٹیز آ جاتی ہیں، جیسے پورشننگ آ گئی، ہم ڈفرینٹ ورچوئل مشینز اور ڈفرینٹ ان کے ریسورسز ایلوکیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ آٹومیٹیکلی ایلوکیٹ ہوتے رہتے ہیں بٹوین ورچوئل مشینز. انہیں آپ ریسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میں اتنی ہی ریم صرف ایک ورچوئل مشین کو دینا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دوں گا. میں اتنی ہی صرف ہارڈ ڈسک کیپیسٹی اس ورچوئل مشین کو دینا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دوں گا. اٹس کمپلیٹلی اسکیلیبل، آپ کے اوپر ہے آپ کس طرح ریسورسز اس کے اوپر ایلوکیٹ کرتے ہیں. آئسولیشن ہے کہ ایچ ورچوئل مشین ول بی اے سیپریٹ اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم. اس کے پرفارمنس میٹرز، اس کے ریسورسز ہر ایک سیپریٹ ہوگی. ایک ورچوئل مشین دوسرے سے ریسورسز نہیں لے گی انلیس آپ نے ڈائنامکلی ایلوکیٹ کی ہوئی ہوں ریسورسز. انکیپسولیشن اینڈ ریکوری ہے پورٹیبلٹی آف موونگ کاپیز آف ورچوئل مشینز فرام ون ہارڈ ویئر ٹو اندر. این ایکسلنٹ فیچر ان ورچوئل مشینز. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ورچوئلائز انوائرمنٹ اپنی آرگنائزیشن کے اندر رکھی ہے، آپ نے ایک ہارڈ ویئر پرچیز کیا جس کے اوپر آپ کوئی 10 ورچوئل مشینز رن کر رہے تھے. اب ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کا یہ جو ہوسٹ تھا، اسے ہم ہوسٹ کہتے ہیں، یہ تھوڑا سلو ہو رہا ہے اور ایک بہت پاورفل ورچوئل ہوسٹ مارکیٹ میں آ گیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ایک نیا ورچوئل ہوسٹ خریدیں گے اور آپ ان ساری مشینز کو مائیگریٹ کر دیں گے ٹو اے نیو ہوسٹ مشین. آپ کا کوئی ڈیٹا لاس نہیں ہوگا، آپ کو کوئی مائیگریشن کے اندر ٹائم نہیں لگانا پڑے گا. اٹس جسٹ اے میٹر آف فیو کلکس. آپ کی وہ مشینز آپ کے نیو ہوسٹ کے اوپر مائیگریٹ کر جاتی ہیں، اور پھر آپ یہ اپنا پرانا ہوسٹ جو ہے اسے شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. آپ کی ساری مشینز، سارے آپریٹنگ سسٹم، ساری انوائرمنٹ، سب کچھ ایز اٹ از پرفارم کرتا رہتا ہے. ہائی اویلیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم فیل اوور رکھتے ہیں ان سرورز کے اوپر، کلسٹرز یوز کرتے ہیں تاکہ اگر ایک ورچوئل مشین ڈاؤن ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی دوسری ورچوئل مشین کے اوپر شفٹ ہو جائے گا اور آپ کی سروسز وہیں سے کنٹینیو ہو جائیں گی، اور یوزرز کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ اس نے سوئچ کر لیا ہے. اب اس سلائیڈ کے اندر ہم ہائپروائزرز کو دیکھیں گے کہ ہائپروائزر کیا ہوتے ہیں اور انہیں ہم کس طرح رن کرتے ہیں. ہائپروائزر ایک اپلیکیشن ہوتی ہے اور ایک اپلائنس ہوتی ہے سافٹ ویئر جس کے تھرو ہم ورچوئل مشینز رن کرتے ہیں. دے فرم ویئر کمپوننٹس ہو سکتے ہیں ٹو ورچوئلائز دا ریسورسز. اب اس کے اندر ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹائپ 1 ہے جو کہ اپلائنس بیسڈ ہوتی ہے، ہم اسے بیئر میٹل بھی کہتے ہیں یا نیٹو بھی کہتے ہیں. اب نیٹو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹالڈ نہیں ہوتا ہے ڈائریکٹلی آن ہارڈ ویئر. اب اس کے اندر کیا ہے کہ دے ریلائی ڈائریکٹلی
آن دی ہارڈ ویئر اٹ سیلف ایک چھوٹی سی اپلیکیشن بنی ہوئی ہوتی ہے جو کہ مین اپلائنس کے اوپر ہوتی ہے, اس کے تھرو آپ ورچوئل مشینز بناتے ہیں. آف کورس اٹس اے بٹ ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو ہوسٹ بیسڈ آپریٹنگ سسٹم. ٹائپ 2 میں کیا ہوتا ہے, آپ ایک آپریٹنگ سسٹم انسٹال کریں گے, جیسے آپ نے ونڈوز سرور 2019 انسٹال کیا, ڈیٹا سینٹر ایڈیشن انسٹال کر لیا, اس کے اندر آپ نے ہائپر وی انیبل کیا, اور آپ اس کے اوپر ڈیفائن کریں گے کہ آئی ول بی کریٹنگ ورچوئل مشینز آن دس آپریٹنگ سسٹم. اب اس کے اندر کیونکہ آپریٹنگ سسٹم آ گیا اور اس کے اوپر آپ ورچوئل مشینز بنا رہے ہیں, اس لیے ہم اسے ٹائپ 2 کہتے ہیں. ٹائپ 2 از not as fast as type 1 but type 2 is a bit cheaper as compared to type 1. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر somehow آپ کا ہائپروائزر ان ٹائپ 2 کسی طرح ٹارگٹ ہو گیا یا کسی بھی ہیکر نے اس کے اوپر کنٹرول لے لیا, تو آپ کی ساری ورچوئل مشینز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں, وہ انہیں شٹ ڈاؤن کر سکتا ہے, وہ انہیں خرابی پیدا کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے ٹائپ 1 is much better than type 2 but it really depends on the money and the resources that you have. اب اس کے اندر ایک اور چیز اس کے اندر آتی ہے, انہیں ہم کنٹینرز کہتے ہیں, جو کہ لائٹ ویٹ ورچوئل مشینز ہوتی ہیں. دے ریلائی آن ہوسٹ آپریٹنگ سسٹمز, اور وہ شیئر کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم جو ہوسٹ آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا کرنل, لیکن وہ ایک سیپریٹ اسمال آپریٹنگ سسٹم کے طور پہ رن کرتے ہیں, جس کے اندر ہر ایک کی ایک اپنی سیپریٹ سپیس ہوتی ہے. اٹ مینس کہ وہ ایک سیپریٹ ورچوئل مشینز ہوتی ہیں, لیکن ان کا کرنل ایک ہی ہوتا ہے جو کہ ہوسٹ آپریٹنگ سسٹم کا ہے. آف کورس پرفارمنس ایشو آئے گا یہاں پہ. اپلیکیشن کنٹینرز بھی اسی طرح آتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ کرنلز آپریٹنگ سسٹم اور اپلیکیشنز کے کر دیتے ہیں, جہاں پہ ایچ اپلیکیشن ول بی رننگ ایز اے اسٹینڈ الون سروس, لیکن اس کا جو کرنل ہوگا وہ ہوسٹ آپریٹنگ سسٹم کا ہوگا, لیکن اپلیکیشنز اٹ سیلف ورچوئل انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہماری یہ آج کی لاسٹ سلائیڈ ہے, جس کے اندر ہم ڈفرینٹ اور ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, جس کے اندر نیٹ ورک ورچوئلائزیشن ہے, جس طرح ایک سرورز کی ورچوئلائزیشن یا ورک اسٹیشنز کی ورچوئلائزیشن ہے, اسی طرح نیٹ ورکنگ کی ورچوئلائزیشن ہوتی ہے, جس کے اندر ہم سیکیورٹی آف ایچ اینڈ ادر سوئچ, سارے لاجیکل پورٹ سوئچز, راؤٹرز, فائر والز, لوڈ بیلنسرز, ساری چیزوں کو ورچوئلائز کر دیتے ہیں. صرف فرق کیا ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ ہارڈ ویئر نہیں ہوتا ہے, ایک ورچوئل انوائرمنٹ کے اندر ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ڈیسک ٹاپ ورچوئلائزیشن ہوتی ہے کہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر ہم آپریٹنگ سسٹمز کو سینٹرلی لوڈ کرتے ہیں تھرو اے ریموٹ سینٹرلائز سرور. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سینیریو دیکھیں ان ایجوکیشنل انوائرمنٹ جہاں پہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ لیبز ہیں, اب اس کے اندر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کورس کی کہ میں ونڈوز 7 یوز کرنا چاہتا ہوں, دوسرا کورس کہتا ہے کہ میں ونڈوز 10 یوز کرنا چاہتا ہوں. Now it's very difficult for the support team to keep on installing and having multiple operating systems on those machines. ہم VDI ٹیکنالوجی اس کے لیے یوز کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ لوڈ ہوتا ہے ایک ریموٹ سرور سے. آف کورس ایک وہ پاورفل سرور ہوگا جس کے اوپر اچھے آئی آپس ہوں گے فار اٹس اسٹوریج اور ساری چیزیں, تاکہ وہ سارے مشینز کو رن کر سکے. ہمارے پاس ایک ڈم ٹرمینل صرف ایک پلیئر ہوتا ہے اٹیچڈ ود دی مانیٹر, اور وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے ود دی VDI آن دی سینٹرل سرور. وہاں سے وہ ریموٹلی آپریٹنگ سسٹم لوڈ کرتا ہے. اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ میں نے ونڈوز, لینکس اور میک او ایس رن کرنا ہے ورچوئل انوائرمنٹ میں, آپ کر سکتے ہیں ریموٹلی. آپ وہاں پہ اپڈیٹ کریں گے, سارے کمپیوٹرز کے اوپر اپڈیٹ ہو جائے گا. اسے ہم پرسسٹنٹ VDI کہتے ہیں. نان پرسسٹنٹ VDI ہوتی ہے کہ ہم سب کے اوپر ایک سا آپریٹنگ سسٹم ڈال دیا. اس کے اندر سے فرق کیا پرسسٹنٹ کے اندر کہ ہر ایک کا ایک یونیک ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, ہر یوزر کو آپ ڈفرینٹ دے سکتے ہیں. نان پرسسٹنٹ میں کیا ہے کہ ہم ایک امیج ڈپلوائے کریں گے, وہ سارے مشینز کے اوپر آئے گا, لیکن جیسے ہی کوئی بھی یوزر لاگ آؤٹ کرے گا اس کی سیٹنگز ریورٹ بیک کر جائیں گی ٹو اوریجنل سیٹنگز. اب اس طرح کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ نے اکثر آن لائن کورسز کے اندر دیکھی ہوں گی, جہاں پہ آپ ورچوئل سرورز یا مشینز کو ریموٹلی ایکسیس کرتے ہیں. اب آف کورس وہ سروس پرووائڈیڈ ہے گلوبلی ٹو ڈفرینٹ یوزرز. وہ سروس کو یوز کرتے ہیں ٹو ٹیسٹ دی آپریٹنگ سسٹم, رنس کرتے ہیں ڈفرینٹ اپلیکیشنز, ماڈیول رن کرتے ہیں. ایز سون ایز دے لاگ آؤٹ ساری سیٹنگز وڈ بی بیک ٹو نارمل. تو یہ فرق ہے پرسسٹنٹ اینڈ نان پرسسٹنٹ کا. اب ورچوئلائزیشن اسپرال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ ورچوئل مشینز بنائے جا رہے ہیں,
اور آپ اسے ڈیلیٹ نہیں کر رہے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ورچوائزیشن sprawl. یہ ان مینیج ہو جاتی ہیں, آپ اس کے اوپر پیچز اپلائی نہیں کر رہے ہوتے, لائسنسنگ ایشوز آ جاتے ہیں, اور جب پیچز اپلائی نہیں ہوں گے کوئی بھی ونربلٹی ملے گی, کوئی بھی آپ کی ان مشینز کو یوز کرتے ہوئے آپ کے نیٹ ورک کے اندر پینیٹریشن کر سکتا ہے. اسی لیے ہم اسے ورچوائزیشن sprawl کہتے ہیں. Now virtualization machines کے be very careful about this thing, کیونکہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ورچوئل مشین اور ہوسٹ آپس میں کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک نون ونربلٹی ہوتی ہے, اسی لیے ورچوئل مشین ہوسٹ جو ہے اس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈفرینٹ پیچز کانسٹنٹلی اپلائی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ سیکیور رہے اور آپ کی ورچوئل مشینز ساری سیکیور رہیں. ورچوائزیشن کے اوپر آپ کو ہمارے چینل کے اوپر ویڈیوز مل جائیں گے جس کے اندر میں ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر آپ کو وی ایم ویئر یوز کرتے ہوئے ورچوائزیشن دکھا رہا ہوں, تو وہ آپ وہاں سے دیکھ کے پریکٹس کر سکتے ہیں. آئی لائک ٹو انڈورس اگین کہ آپ کائنڈلی سبسکرائب ٹو دا چینل اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں, اور کائنڈلی لیو یور کمنٹس ان دا ڈسکرپشن باکس بلو تاکہ ہم اس کورس کو مزید امپروو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.